बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनरल आसिम मुनीर साहब ने अगर आर्मी चीफ बनने के बाद कोई पंजाबी में जिसको कहते हैं निछ भी मारी है, उसकी भी अमेरिका के एक जरीदे, एक सरकारी जरीदा कह लें, वहाँ का जो GHQ है, यानी वो पेंटागन से वाबस्ता, यानी अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है उनसे वाबस्ता एक यूनिपाथ नामी जरीदा है, उसने आसिम मुनीर साहब की उस निच की भी तारीफ कर दी है। तो वो लोग जो इस बात के ऊपर बड़े सरमाया लगा के बड़े खुश थे कि जी के पहले वाने नुमाइंदगान की तरफ से मुश्तरका तौर के ऊपर 360 के करीब मेंबरान थे, उन्होंने सारे इकट्ठे हो गए, दोनों ऐवान के जो यानी अपोजिशन वाले भी और हुकूमत वाले भी बेंचेस, इमरान खान साहब के मामले के ऊपर। और इत्तेफाक की बात है कि ये अमेरिका का ऐवान नुमाइंदगान अगर इकट्ठा होता है तो या इसराइल के लिए होता है या फिर इमरान खान साहब के लिए। ये एक हसीन इत्तेफाक है। तो उस पर बड़े नाज़ा थे। और उसके बाद कह लें कि 60 सेनेटर्स ने भी अमेरिकी सदर को ख़त लिखा कि इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। तो ये एक गैर सरकारी किस्म की एक मूव थी। और बड़ा जिसको कहते हैं ना कि फंडिंग करके अच्छे खासे डॉलर्स लगा के ये वाला काम करवाया गया था लॉबिंग फर्म्स के ज़रिए। उसके ऊपर मतलब मुनाफ़कत की हद ये है कि पहले जो साइफ़र लिखा गया वो अमेरिका ने मुदाखलत की है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत अमेरिका के कहने पे गिराई गई। अब इमरान खान साहब जेल में हैं और अमेरिका जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठा रहा है और इसके ऊपर पंगड़े डाल रहे हैं। तो ये जो है वो पिछले कुछ दिनों से और आज भी बड़ा इसके ऊपर जो था वो धमाल डाली जा रही थी, घुंघरू तोड़ दिए गए धमाल डाल डाल के, नच नच के। तो आज सेंट काम वालों ने, यानी कि यूनिपाथ जो उनका फौजी जरीदा है, उसने जनाब एक लंबा चौड़ा मजमून लिख दिया है। और जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि आर्मी चीफ बनने के बाद उनके एक एक इकदाम को, जनरल आसिम मुनीर साहब के एक एक इकदाम को उस जरीदे ने सराहा है। ये जरीदा सेंट कॉम का है, यानी जो उनकी अमेरिका की सेंट्रल कमांड है उसका है। तो अब आप खुद हिसाब लगा लें कि जो उधर से मूव उठ रही थी, या कह लें कि जो लॉबिंग फर्म्स के ज़रिए जो तासुर देने की कोशिश की जा रही थी, वो उनकी उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह उसको ज़ायल किया है। तो अगेन ये मामला बड़ा पेचीदा है। ये मामला सादा अल्फाज में एक बहुत बड़ी जंग का, या एक बहुत बड़ी जो प्रॉक्सी पाकिस्तान में चल रही है, ये उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। ये इतनी सादगी के साथ ना बयान की जा सकती हैं और ना ही इतनी पेचीदा चीज़ें बड़े आराम से समझ आ सकती हैं। तो मैं चाहता तो ये हूँ कि मैं वो आपको पूरा मज़मून जो है वो उसके, या फिर उसके चीदा चीदा जो हिस्से हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। इसके अलावा एक और ख़बर है कि जो हमें समझ आ रही थी कि जी के बल्कि अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बुशरा बीबी हैं, ये अचानक उनकी जो रिहाई हुई है ये किस चक्कर में हुई है। तो बुशरा बीबी अडयाला से सीधी बनी गाला पहुंची और बनी गाला से सीधी वो पेशावर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान की जो आप कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट है, ज़ाहिर है कि ये इस तरह के मामला जो हैं वो हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट अगर सेम पेज के ऊपर हों, एक ही तरह और एक ही ज़ाविये या एक ही नुक्ता नज़र हो उनका, तो वो काम इतनी सादगी से नहीं होते। ये उनके पीछे उनकी कोई ना कोई प्लानिंग होती है, कुछ ना कुछ सोचा हुआ होता है। तो अब ये एक वैसे ख़बर है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मतवक्के हैं। तो आसिम मलिक साहब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। तो अब बहरहाल ये जो वहाँ पे पहुँची हैं बुशरा बीबी साहिबा, अब इसकी कॉनोटेशंस मुख्तलिफ़ किस्म की हो रही हैं। एक हल्का जो है वो ये कहता है या समझता है कि ये हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मतलब ये कि दो तरफ से खेल रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने
یہ والی موو چلی ہو کہ بشرا بی بی کو پشاور میں علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر سر کے اوپر بٹھا دیا جائے. اب وزیر اعلیٰ کی وہ انیکسی میں رہیں گی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اچھا اب یہ محض خیالات ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسپیکولیشنز ہیں. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جی کہ چونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک ہی جگہ کے اوپر ہے تو بشرا بی بی وہاں پر جا کے بیٹھ گئی ہیں گرائی کرنے کے لیے. اب یہ بھی ایک کچھ لوگوں کا خیال ہے کیونکہ بشرا بی بی نے پنجاب اور کے پی میں جب حکومت تھی, وفاق میں بھی ان کی, تو بہت زیادہ ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے بڑا اچھی خاصی دیہڑیاں لگائی تھیں. عثمان بزدار صاحب اور جو گوگی تھی, نام کیا تھا ان کا, گوگی بی بی, فرا گوگی صاحبہ, تو ان کے ذریعے اور ان کے شوہر کے ذریعے اچھا خاصا انہوں نے مال پانی بنایا تھا. تو اب یہ جو کہہ لیں کہ کے پی میں بھی وہ اسی طرح کی کوئی گوگی انہوں نے تلاش کی ہوئی ہے اور وہاں پر وہ اس کام کے لیے گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے اور خالصتاً کوئی پولیٹیکل بات ہو سکتی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف اگر کسی پوزیشن میں ہے تو وہ کے پی میں ہے, حکومت ہے, ایک یونٹ میں ان کی حکومت ہے. تو ایک تو ان کو گرفتاری کا اگر کہیں پر کوئی خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر کسی معاملے پر وہ گرفتار ہو سکتی ہیں تو وہاں سے ان کو گرفتار کرنا ذرا مشکل ہوگا, یہ میرا گمان ہے. اور یہ بات بھی درست لگتی ہے. اور اگر یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی سوچ ہے یا ان کی کوئی موو ہے تو اس کو سمجھنے میں بڑا وقت لگے گا, ابھی فوری طور کے اوپر سمجھ نہیں آئے گی. باقی وہ لگتی ہے, دل کو یہ بات لگتی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی کنٹرول کرنے کی ایک یہ والی موو ہو سکتی ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے, اس کے اوپر میں ابھی بہت زیادہ جو ہے وہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. تو بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے جو کرنا ہے یا پھر جو ہونا ہے وہ آنے والے چند دنوں میں وہ چیزیں کلیئرلی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ زیادہ نہ سر کھپائی کرنی چاہیے اور نہ اس کے اوپر کوئی قیامت نہیں آ گئی سادہ الفاظ میں. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے چل کے. باقی رہ گئی بات پاکستان تحریک انصاف کی, تو تحریک انصاف کے بارے میں یا پھر بشرا بی بی کی رہائی کے بعد ظاہر ہے کہ پھر جو رپورٹر حضرات ہیں ہم جیسے وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں. تو میں نے جب گھوڑے دوڑائے تو مجھے جو فیل آئی ہے یہ کوئی میرے ایک لیڈ ایک کہہ لیں کہ ملی ہے, یا اس لیڈ سے میں نے ایک فیل لی ہے دو باتوں کی. ایک بات یہ کہ معاملات تبدیل نہیں ہوئے. اگر کسی کا یہ خیال بنتا ہے یا ان کو لگتا ہے کہ بشرا بی بی کو چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ بیسیکلی پہلا مرحلہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے, کوئی ڈیل نہیں ہوئی اس طرح کی, اس لیول کی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی نہیں ہوئی, اور نہ ہی عمران خان صاحب کے لیے کہیں پر کوئی سافٹ کارنر ہے, نہ سسٹم کے اندر ان کے لیے کوئی گنجائش پیدا ہوئی ہے. ایک تو یہ خبر میرے ہاتھ میں لگی. اب اس کے یہ ایک دعویٰ ہے, اب اس دعوے کے اندر کتنی حقیقت ہے یہ آنے والے دنوں میں جو ایکشنز ہوں گے ان سے ہمیں پتہ چلے گا. فی الوقت یہ ایک دعویٰ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو اس کے اوپر آپ بلیو کرنا چاہیں تو کر لیں, اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہ بھی کریں. میری طرح اگر انتظار کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر کام ہے کہ انتظار کر لیا جائے تھوڑا سا. میں نے آپ کو اس طرف کا دعویٰ اور جو خبر کی صورت میں ہے کہ چکر ہی کوئی نہیں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. یعنی کہ گورنمنٹ بھی اور گورنمنٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی, دونوں طرف سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. باقی جو ہے جو مجھے فیل آئی, ایک لیڈ ملی, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ بڑی تبدیلیاں آنے والے دنوں میں ہمیں سننے کو ملیں گی. اور اس سے زیادہ میں اس بات کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ اگین یہ ڈسپلنری معاملات ہیں اور ان کے اوپر ہمیں جو آؤٹ سائڈرز ہیں یا جو صحافی ہیں ان کو رائے زنی نہیں کرنی چاہیے جب تک کوئی چیز کنکریٹ سامنے نہ آ جائے. روٹین کی کارروائی ہوتی ہے تو روٹین کی کارروائیاں چلیں گی. ایک بہرحال وہ جو اس سے پہلے وہ روٹین کی کارروائی نہیں تھی جو ٹرانسفر پوسٹنگز, تو لیکن یہ بہرحال روٹین کی, یہ فوج میں یہ معمول کی کارروائی ہے, بلکہ ہر سرکاری ادارے میں یہ ایک معمول کی کارروائی ہوتی ہے. کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی نیا آ رہا ہے, کسی کو نئی ذمہ داریاں مل گئیں, یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن لوگوں کے آنے جانے سے چیزوں کے اوپر فرق ضرور پڑتا ہے. جس طرح عاصم ملک صاحب کے آنے کے بعد آپ کو فرق نظر آیا,
ابھی یہ جو بشریٰ بی بی صاحبہ کی رہائی ہے یہ بھی کوئی فرق ہی ہے. اب اس فرق کو ہم نے سمجھنا ہے اور یہ ہمیں آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چلے گا. باقی جو اور لوگ آئیں گے یا جائیں گے ان سے بھی کوئی نہ کوئی فرق پڑے گا, وہ بھی ہمیں نظر آئے گا. تو پاکستان تحریک انصاف والا جو معاملہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پر کوئی زیادہ تبدیلی نہیں بڑھی, بلکہ چھوٹی تبدیلی بھی کوئی نہیں آئی کہ کوئی گنجائش, کوئی سافٹ کارنر, کچھ اس طرح کا, کیونکہ معاملہ مقامی سے زیادہ عالمی ہے. اور عالمی اس مقابلے میں یا اس منظرنامے کے اوپر جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو امریکہ میں زور لگائے جا رہے ہیں ان کو امریکہ بھی جو ہے وہ بہت کلیئر کٹ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں جا کے نہ سپورٹ کر سکتا ہے نہ مخالفت کر سکتا ہے. تو ان کو بھی یہ سفارتکاری کے معاملات ہیں, یہ ممالک کے درمیان چلنے والی جو چیزیں بڑی باریک ہوتی ہیں یہ وہ والے معاملات ہیں. چین کے معاملات کچھ اور طرح کے ہیں, ان کی خواہشات کچھ اور طرح کی ہیں. پاکستان کے بھی معاملات کچھ اور طرح کے ہیں, ان کی خواہشات بھی اور طرح کی ہیں. جو امریکہ ہے اس کے معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے ٹھا نہیں ہو سکتا. سپر پاور ہے لیکن ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے. تو باریک کارروائیاں ہوتی ہیں, وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور کے اوپر ناراض بھی نہیں کر سکتے, جس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کو مکمل طور پہ ناراض بھی نہیں کر سکتی اور مکمل سواری کرنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتی. اسی طرح یہ وائس ورثہ ہے, ان کے معاملات بھی پاکستان سے متعلق اسی طرح کے ہیں. تو یہ جو خط ہے یہ بیلنس کرنے کی کوشش ہے. خط سے مراد ہے وہ جو خطوط لکھے گئے تھے یہ ان کو بیلنس کرنے کی ایک کوشش لگتی ہے جو امریکہ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے. جو مضمون چھپا ہے یہ اس میں یونیپاتھ میں, یہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے یونیپاتھ میں جنرل سید عاصم منیر کو بطور آرمی چیف شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. مضمون میں جنرل سید عاصم منیر کی پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا ہے. جریدے کے مطابق جنرل سید عاصم منیر کو ایسے لیڈر کے طور پر یاد کیا جائے گا جن کا اولین عزم پاکستان کی سلامتی, استحکام اور خوشحالی ہے. مضمون میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی فوجی قیادت, فوجی پس منظر, انسداد دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو اجاگر کیا گیا ہے. آرمی چیف کا دہشت گردی کے بارے میں موقف, ففتھ جنریشن وارفیئر, غیر ملکی جارحیت کے جواب دینے کی صلاحیت اور سماجی و اقتصادی اقدامات پر روشنی ڈالی گئی ہے. وہ یہ جو ایران کو بھی جواب دیا تھا, ان کو بھی جواب دیا تھا افغانستان والوں کو, اس کا ذکر کر رہے ہیں. جنرل عاصم منیر نومبر 2022 میں کمان سنبھالنے کے بعد سے پاکستان کی سلامتی, استحکام اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہیں. یعنی کہ ان کی فوجی پیشہ ورانہ اور جو پھر وہ قومی ذمہ داری فیل کرتے ہوئے نبھا رہے ہیں نا SIFC اور دیگر معاملات میں, انہوں نے بھی ذکر اس کا بھی کر دیا. میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اگر ان کو کھانسی بھی آ گئی نا بات کرتے ہوئے, انہوں نے کہا سبحان اللہ جنرل صاحب تو کھانکتے بھی بڑا مزیدار نے جناب, بڑا نفیس طریقے نال کھانسی کر دیں, بڑے ایٹیکیٹس مینرز. یعنی یہ میں ان کی ایک ایک چیز کو انہوں نے سراہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جنرل عاصم منیر کی انسداد دہشت گردی کے حوالے سے کوششوں کو سراہتے ہوئے مضمون میں لکھا ہے کہ ان کی قیادت میں شدت پسند گروپوں یعنی کہ فتنۃ الخارج کے خلاف وسیع فوجی آپریشن ہوئے ہیں, جن میں 22,409 انٹیلیجنس پر مبنی آپریشنز شامل ہیں, جس کے نتیجے میں 398 دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا. جنرل سید عاصم منیر نے واضح کیا ہے کہ دہشت گردوں کو ریاست کی رٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا, جبکہ پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر قسم کے دہشت گردوں کا نیٹ ورک ختم کرے گا. بڑا لمبا چوڑا ہے, بہت لمبا چوڑا ہے. گرین انیشیٹو کا ذکر کیا گیا ہے, سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کا ذکر کیا گیا ہے, ملازمتوں کے موقع پیدا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. ان کی ایک ایک بات, ان کی جو ہے وہ مذہبی ہم آہنگی اور اقلیتوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور کہ وہ کس طرح دیتے ہیں, اور عدم برداشت جو ہے وہ رٹ جو ہوتی گورنمنٹ کی اس کے خلاف, ایک ایک چیز کو انہوں نے کور کر لیا. تو اس کا مطلب بڑا سادہ ہے.
سادہ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ میں لابنگ کر کے امریکی سیاستدانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، امریکی ریاست اور امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں، یا کہہ لیں کہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے جو سیاسی جو فیس ہے یا جو سیاسی محاذ پر لوگ موجود ہیں، ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں، یعنی کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ میں جو پاکستان سے متعلق ہے، پاکستان کی فوج سے متعلق ہے، جو جنرل عاصم منیر صاحب سے متعلق ہے، وہ بڑا اس میں فرق ہے۔ یعنی کہ اسی جنرل عاصم منیر دے نال کھلوتے ہوئے ہیں۔ اب اگر اس کو آپ عالمی تناظر سے نکال کے پاکستان کے مقامی تناظر میں دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت لڑائی کیا ہے؟ اگر ہم بہت سیدھی جھٹکی بات کریں تو لڑائی تو عمران خان صاحب کہتے ہیں میری ہے ہی عاصم منیر نال۔ میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا، میں تمہارا قبر تک پیچھا کروں گا، شیر نے یہ کر دیا، شیر نے وہ کر دیا، میرے ساتھ بات کرو ورنہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو لڑائی تو جناب عمران خان صاحب کی اور جنرل عاصم منیر صاحب کی ہے، بقول عمران خان صاحب کے۔ اور اگر ایسی ہے، یہی بات ہے، حالانکہ بات تو اصولی سی ہے کہ پائن تسی کرپٹ بھی ہو، نالائق بھی ہو، ایسا ہی ہے۔ تو پاکستان کی فوج نے جنرل عاصم منیر صاحب کے آنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا آئین کے مطابق چلنا ہے۔ وہ تو ہماری سیاسی جماعتوں نے کہا ہے کہ جی کہ ہم اب آئین کے مطابق کیویں چلیں، کیونکہ آپ نے اتنا کام خراب کر دیا ہوا ہے کہ ہم تو جناب کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ آپ سنبھالیں اس کو۔ تو وہ سنبھالنے اور پکڑانے میں عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب، یہ ان کی لڑائی کو عمران خان صاحب نے اسٹیبلش کر دیا ہوگا۔ اور امریکہ میں جنرل عاصم منیر کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے۔ جتنے صحافی ہیں، یوٹیوبر ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے، وہ جنرل عاصم منیر کا داخلہ امریکہ میں بند کرائیں، جنرل عاصم منیر کے اوپر پابندی لگوائیں، پتہ نہیں کون کون سے وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اور ان خوابوں کی تکمیل کے لیے پتہ نہیں وہ کس کس قسم کی کوشش کر رہے ہیں، کس کس طریقے سے وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، یا پھر وہ آپریشن گولڈ سمتھ والے دیتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن لابنگ فرمز کے اوپر وہ پیسہ لگا رہے ہیں، کیوں لگا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب چھوٹے عاصم منیر صاحب کو شکست ہو، تو انہوں نے تو کہا سی عاصم منیر نہ آنا تو ہون کتنے جانا پائیں، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ تو راستہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی چونی گری ہو وہیں پہ تلاش کریں، وہیں پہ آپ کو ملے گی۔ تو یہ عمران خان صاحب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس لڑائی کو جتنا انہوں نے بکھیر لیا ہوا ہے، تو جن کے لیے وہ لڑائی لڑ رہے تھے، جن کے کہنے کے اوپر لڑائی لڑ رہے تھے، وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ میں اس کا یعنی سیاسی مطلب اگر نکالوں تو میں کہتا ہوں یہ بڑی پرتوں میں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں اگر موٹی موٹی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو اس کا اگر آپ آپریشن کریں تو وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ امریکہ سیدھا طرح نہ پاکستان کے ساتھ بگاڑنا بھی نہیں چاہتا اور ہر بات ماننا بھی نہیں چاہتا، وہ گنجائش پیدا کرنا چاہتا ہے کرٹیل چائنا پالیسی کے ضمن میں۔ تو باریک چیزیں ہیں، باریک وارداتیں ہیں۔ موٹی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو امریکہ میں بھی چاڑ پائے گی، جس طرح وہ تھا نا اپنا وہ وائس چانسلر والی ایشو کے اوپر امریکہ سے نااہلی ثابت ہوئی، اے ہن شٹ اپ کال جو ہے وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے دے دی ہے۔ تو اب کیا کہیں گے پی ٹی آئی والے اس مسئلے کے بیچ میں کہ جی کہ امریکہ پھر ایک دفعہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ یا وہ غداری کر گیا، سائفر والی بات پھر دہرائیں گے، یا وہی کام کرتے رہیں گے کہ ہمیں بچاؤ امریکہ بہادر، ہمیں بچاؤ۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا، بہت بہت شکریہ۔